बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा कान रब्बुका नसिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम जुस्तजू में दिल की अथाह गहराइयों से मैं आप में से हर एक को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर आफ़ियत के साथ होंगे और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन के हर तरह के शर से आप में से हर एक की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन की हर तरह की खैर बरकत से हम सब को हिस्सा नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, पिछले दिनों एक साहब ने रब्ता किया और वो बड़ी परेशानी के साथ, बड़े दुखी लहजे के अंदर रोते हुए कहने लगे, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं रहा, मुझे ज़िंदगी के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं रही, मैं अब मज़ीद जीना नहीं चाहता। मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर फरमाए, क्या हुआ, परेशानी क्या है, मसला क्या है? तो साहब कहने लगे कि मैंने बड़े अच्छे तरीक़े के साथ, बड़ी मेहनत के साथ स्कूल की एजुकेशन मुकम्मल की, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी बेहतरीन डिग्री हासिल की, उसके बाद टॉप क्लास मेरे पास जॉब थी, और वहीं पर फिर मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली, और शादी के बाद फिर मेरे लिए कुछ मसाइल का आगाज़ होना शुरू हो गया। वक्त गुज़रता रहा, हमारी शादी को 1 साल 2 साल 5 साल 8 साल, और हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं थी। हमें मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से बातें सुनने को होती, लोग पूछते, मुख्तलिफ़ चैलेंजेस होते, लेकिन बहरहाल दुआ करते, वक्त गुज़रते गुज़रते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया और 11वें 12वें साल जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद अता फरमा दी। हम बड़े खुश थे, लेकिन शायद उन खुशियों को किसी की नज़र लग गई, या किसी ने कोई तावीज़ करा दी है, या किसी ने कोई जादू करा दिया कि बहुत ही जल्द मेरा और बीवी का आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया, और एक दिन खामोशी के साथ वो बच्चे को लेकर मेरे घर से निकल गई। और उसके बाद फिर कुछ ही वक्त गुज़रने के साथ साथ मैंने राब्ते की भी कोशिशें की, सुलह सफ़ाई की भी कोशिश की, लेकिन उसकी कोई सूरत नज़र ना आई। और फिर कुछ ही वक्त गुज़रा कि मेरी जॉब जो कि बड़ी अच्छी थी, और मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी प्रमोशन होगी, जॉब के अंदर मज़ीद मुझे तरक्की मिलेगी, मेरी पे के अंदर इजाफ़ा होगा, लेकिन उसके बजाय उल्टा हो गया और मेरी जॉब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और उन्होंने मुझे जॉब से फ़ारिग कर दिया। तो अब यूँ महसूस होता है कि एक के बाद एक मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं और एक तरह से सारे दरवाज़े बंद होते दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आता, मैंने जीना है तो जी के मैं क्या करूं, और बिल्कुल ज़िंदगी का एक सुकून ख़त्म होकर रह गया। नाज़रीन किराम, हमारी भी ज़िंदगियों के अंदर कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे ऐसे ही ख़यालात आते हैं कि जब हम ये कह रहे होते हैं कि देयर इज़ नो नीड ऑफ लिविंग एनी मोर, कोई पर्पज़ नहीं रहा, मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई मकसद नहीं है जीने का, कोई पैशन नहीं रहा, कोई दिलचस्पी नहीं रही, कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, बस ठीक है जी रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, मगर इस जीने के अंदर कोई मज़ा नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है, कोई उसके अंदर चाशनी नहीं है। और बसा औकात फिर ये ज़्यादा इसके अंदर जब इजाफ़ा होता है तो बंदा फिर आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन की तरफ, या फिर उससे भी आगे बढ़कर कुछ लोग सुसाइडल तक जा पहुँचते हैं। और ये क्या मुख्तलिफ़ तरह के वाक़यात इस तरह के हमें ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत के अंदर मुख्तलिफ़ लोग उससे गुज़र ही रहे होते हैं। आप बड़ी ही अच्छी तरीक़े के साथ, आपकी सबसे पहली आप अपनी ज़िंदगी के अंदर वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है, आपकी भी ख्वाहिश है कि शादी हो जाए, आप दुआएं भी कर रहे हैं, आप वजीफ़े भी पढ़ रहे हैं, आप रिश्ते भी ढूंढ रहे हैं, एक रिश्ता आया, वहाँ से इनकार हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, मुख्तलिफ़ इतने सारे, कभी आप रिश्ते देखने जाते हैं, कभी कोई देखने आता है, और फिर भी शादी की कोई सूरत नहीं हो रही। तो आप लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, साथ साथ घर वालों की बातें भी सुनने को मिल रही हैं, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप एक मायूसी का सा शिकार हो जाते हैं, आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन सा आने लगता है, और आप कहते हैं कि आखिर क्या है, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और मुझे ही, मैं इतनी नमाज भी पढ़ रहा हूँ, मैं इतने ज़िक्र भी करती हूँ, मैं चैरिटी का काम भी करता हूँ, मैं इंसानियत की खिदमत भी करती हूँ, पर उसके बावजूद, मैंने इतनी सारी नेकियों के बावजूद, इतनी सारी दुआओं के बावजूद, इतने सारे वजीफ़ों के बावजूद, इतनी सारी कोशिशों के बावजूद मेरे लिए तो कोई होप नहीं है। शायद मेरे लिए ज़िंदगी का रास्ता बंद हो चुका है, ज़िंदगी का मकसद ही नहीं रहा, मेरी उम्र गुज़रती चली जा रही है, बाल अब आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद होना शुरू हो गए, और शादी की कोई भी सूरत नज़र नहीं आ रही, या शादी हो चुकी है, अब औलाद नहीं हो रही, और फिर उसके साथ वक्त गुज़रता चला जा रहा है, और इंसान एक बेचैनी का शिकार होता चला जा रहा है, और फिर भी वही इस तरह के उसके ख़यालात, उसके जज्बात, उसके एहसासात होते चले जाते हैं। या फिर किसी की नौयत ये होती है कि आप अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों में से किसी के साथ, अपने किसी कोलीग के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ हर तरह की कुर्बानियाँ करते हैं, आप उनके लिए हर तरह का अच्छा चाहते हैं,
آپ ان کے لیے پوری زندگی کے لیے آپ ساری ایفرٹس ان کے لیے لگا دیتے ہیں، اپنے ریلیٹیوز میں سے کسی کے ساتھ ان کی جو ضرورت ہوتی ہے، ان کی جو خواہش ہوتی ہے آپ پورے کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انہی کی طرف سے آپ کو ایسا دکھ پہنچتا ہے، آپ کو ایسی تکلیف پہنچتی ہے کہ جو آپ کے روح کو چیر کے رکھ دیتی ہے، جو آپ کے کلیجے کے اوپر، جو آپ کے دل کے اوپر ایک تیر کی طرح جا کے لگتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا اور اس نے آگے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ تو آپ کا ایک طرح سے لوگوں پہ بھروسہ اٹھ جاتا ہے، آپ کا انسانیت پہ بھروسہ اٹھ جاتا ہے، آپ کو زندگی کے اندر آپ کہتے ہیں میرے اتنے اچھے دوست نے، میرے بھتیجے نے، میرے بھانجے نے، میرے چھوٹے بھائی نے، میری بہن نے ایسا کر دیا، میرے بھائی نے ایسا کر دیا، ہم نے تو ان کو اتنا مہان سمجھا ہوا تھا، ہم نے تو اتنا کچھ ان کے لیے کیا ہے اور انہوں نے میرے لیے ایسا کر دیا۔ تو آپ مایوس بھی ہوتے ہیں، چڑچڑاپن بھی آتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، ایک کشمکش کسی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک بیوی اپنے خامد کی وفاداری کے اندر شب و روز گزارتی رہے اور اس کی تمام تر خدمت کے اندر مصروف رہے، اور پھر اسے ایک دن پتہ چلے کہ اس کے خامد نے تو کہیں اور شادی کی ہوئی ہے یا اس کا کہیں اور ساتھ معاملات چل رہے ہیں، تو اس کی دل کے اوپر جو گزرتی ہے اس وقت اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑے محل کے اندر ایک شہزادی رہتی تھی، تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ باہر اس کے صحن کے اندر ایک انسان پڑا ہوا ہے اور وہ بے ہوش ہے، اور اس کے جسم کے اوپر سوئیاں ہیں، مختلف اس کے جسم کے حصے کے اوپر سوئیاں ہی سوئیاں اس کے جسم پہ موجود ہیں۔ تو اس نے اچانک آواز سنی کہ یہ اتنا خوبصورت شہزادہ ہے، یہ کسی بڑی مملکت کا شہزادہ ہے جو یہاں پہ کسی طرح سے آ پہنچا ہے، اس کے جسم پہ یہ سوئیاں ہیں، جیسے اس کی یہ سوئیاں نکلیں گی تو سب سے پہلی نظر جس پہ اس کی پڑے گی، جو اس کی سوئیوں کو نکال دے گا یا اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ تو اب وہ شہزادی اس کی سوئیاں نکالنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ اتنا خوبصورت شہزادہ ہے تو اس کی سوئیاں میں نکال دیتی ہوں، اس کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی، ہم آپس میں شادی بھی کر لیں گے اور ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ تو بہت زیادہ سوئیاں تھیں، وہ سوئیاں نکالتے 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 دن، ہفتے، مہینے، بلکہ سال تک گزر گئے۔ اب وہ اسی کے اندر اس کا وہ وقت گزرتا رہا، وہ سوئیاں نکالتی رہی، اور بالآخر جب اس کی وہ آخری سوئی باقی رہ گئی، آخری 2-3 سوئیاں باقی رہ گئیں، تو اس نے کہا کہ میں ذرا تیار ویار ہو کے آؤں، ذرا جب شہزادے کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھ کر مجھے بھی خوش ہو جائے اور پھر خوشی خوشی ہماری شادی ہو جائے۔ تو وہ گئی، تو اس کی ایک نوکرانی تھی جس کو اس کی ساری کہانی کا علم تھا۔ اس نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا اور کہا کہ ابھی ملکہ گئی ہوئی ہے اور اس کو پوری اس کہانی کا اور پورے اس واقعے کا علم تھا، تو اس نے کہا جیسے شہزادی گئی ہوئی ہے تو آخری جو 2-3 سوئیاں رہ گئیں یہ میں نکال لیتی ہوں اور شادی مجھ سے ہو جائے گی۔ تو اس نے ایسے ہی کیا کہ وہ آخری 2-3 سوئیاں اس نے نکالی، اور شہزادے کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اسی کے ساتھ شادی کر لی۔ اب وہ جو شہزادی جو حقیقتاً تھی، جب وہ واپس آئی اور وہ ہاتھ ملتی رہ گئی۔ تو اسی طرح بسا اوقات ہوتا ہے کہ آپ زندگی کے اندر وہ سوئیاں نکالتے نکالتے آپ کی زندگی گزر جاتی ہے، محنت کرتے کرتے، خاوند کے ساتھ وفاداریاں کرتے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے آپ کی زندگی گزرتی گئی، اور بالآخر آپ کو عمر کے اس حصے کے اندر آ کر کہ جس میں آپ کی توقع اور امید تو یہ تھی کہ آپ خاوند اور اولاد کی طرف سے آپ کے لیے مزید سکھ کا انتظام ہوگا، ایک عمر کے اس حصے کے اندر ہیں کہ جب ہم کچھ لمحات اچھے اکٹھے گزار سکتے ہیں، بچے اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اور اس لمحے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ تو وہ سوئیاں نکالنے والی تھی شہزادی جو گئی اور پیچھے کوئی اور آ کے اپنا کام کر کے چلتا بنا۔ تو اس وقت بھی آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے، آپ اپنی زندگی کو بے وقت سمجھنے لگتے ہیں اور آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا تو کوئی مقصد نہیں رہ گیا۔ ایسے ہی آپ کے عزیزوں میں سے کوئی، رشتہ داروں میں سے کوئی، کسی قریبی ترین اس کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی امید نہیں تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، بالکل صحت تھی، کسی قسم کی کوئی اتنی خاص بیماری بھی نہیں تھی، اچانک مکان بنایا، کام کاج کیے، سارا کچھ، ابھی ہم تیاریاں تھیں، خوشیاں منا رہے تھے، گاڑی لی تھی، فلاں جگہ جانے کا پروگرام تھا، یہ تھا وہ تھا، پورے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ گئے اور وہ اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت بھی آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے، آپ ایک بے بسی کسی کیفیت میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس زندگی کا کیا مقصد اور کیا فائدہ، یہ سارے مصائب، یہ ساری تکالیف میرے لیے کیوں، یہ ساری مصیبتیں آخر مجھے پہ آ کے کیوں پڑتی ہیں۔ زندگی کے کسی بھی موقع پر کسی بھی طرح کی مشکل کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہو، ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ زندگی کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے۔ میں نے اس نوجوان کو بھی جو بات بتائی، میں نے کہا قرآن و حدیث کی چیزیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اپنا آنکھوں دیکھا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ آپ نے زندگی کے اندر جن مشکلات کا ذکر کیا ہے، یقیناً بڑے بڑے چیلنجز ہیں، آپ میں سے ہر ایک کی زندگی کے اندر بھی جو چیلنج ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ناظرین کرام، کسی دوسرے کو کینسر کی مرض ہو، کینسر کی تکلیف ہو،
یقیناً وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن جب آپ کو خود سر میں درد ہوتا ہے تو آپ کو اپنا سر کا درد اس سے زیادہ تکلیف دہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ دوسرے مریضوں کو دیکھیں، دوسرے بیمار کو دیکھیں، ان کی حالت کو دیکھیں، تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی اپنی اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں، تکلیف کو محسوس کر رہی ہوں۔ دنیا کے اندر اس سے بھی زیادہ مشکل کے اندر، اس سے زیادہ تکلیف کے اندر لوگ موجود ہیں۔ تو میں نے کہا میں آپ کو اپنی ایک آنکھوں دیکھا واقعہ بتاتا ہوں، حال بتاتا ہوں، ذرا آپ کو اندازہ ہو کہ یہ مختلف جو مشکلات، جن مصائب کا آپ نے ذکر کیا ہے، یقیناً یہ بڑی مشکلات ہیں، بڑی مصائب ہیں، لیکن دنیا کے اندر اس سے بھی بڑی بڑی مشکلات اور مصائب سے لوگ گزرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ مایوس نہیں ہوتے، اس کے باوجود وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے رب سے گلہ شکوہ نہیں شروع کر دیتے، بلکہ اس کے باوجود ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ کچھ برس قبل صومالیہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر جب ہم لوگ موغادیشو میں پہنچے تو وہ ایک ایسی سچویشن تھی وہاں پہ کہ وہاں پہ جو ہمارے میزبان تھے انہوں نے باقاعدہ سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا تھا، کیونکہ وہاں پہ مختلف عسکریت پسندوں کے حملے ہر طرف ہوتے تھے، بلکہ ہمارے ہوتے ہوئے وہاں پہ 2-3 حملے ہوئے۔ تو اسی دوران انہوں نے ہمیں ایک ایسی کمیونٹی کو ملایا کہ جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے تھے، اور وہ قحط سے بچتے ہوئے یہاں پر آ کے آباد ہوئے تھے۔ اور یہ کیسی جگہ تھی؟ یہ قبرستان تھا، قبرستان، 7 قبریں تھیں، انسان وہاں پہ اکیلے جاتے ہوئے گھبرائے، مگر ان قبروں کے درمیان میں یہ ایک بستی آباد تھی، یہ لوگ آباد تھے وہاں پہ، اور کیا ان کی وہاں پہ جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ جھونپڑیاں بھی بہت بڑا لفظ ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے، جھونپڑی بھی اگر اچھے طریقے سے بنی ہو نا، اس کی بھی ایک اہمیت، ایک ویلیو ہوتی ہے۔ یہ یوں کہہ لیجیے ایک پتلی سی چادر کے ساتھ انہوں نے نیچے وہ لکڑیاں لگا کے تو یوں اپنے سر کے اوپر ایک چھوٹی سی چادر کی ایک چھت سی بنا لی تھی، اور اس کے اندر، اس چھوٹے سے اس گھر کے اندر، اس چھوٹی سی اس جھونپڑی کے اندر، اس کٹیا کے اندر وہ کئی 100 افراد وہاں پہ موجود تھے۔ ایک طرف قبریں ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں، اس ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر پوری فیملی رہ رہی ہے۔ اور وہاں پر ایک خاتون ایسی ملی کہ جب وہاں پہ فوڈ انہیں کھلایا، ان کو چیزیں مہیا کیں، کھانے پینے کی چیزیں دی، تو بچے خوشی کھانے لگے، دیگر افراد بھی کھانے لگے، تو وہ خاتون نہیں کھا رہی تھی۔ تو ہمارے جو میزبان تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آج پیر کا دن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر سوموار کو روزہ رکھا کروں، ہر جمعرات کو روزہ رکھا کروں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہوں۔ یہ خاتون کوئی پریشر زندگی نہیں گزار رہی تھی، کوئی بڑا ان کا مہنگا اور بڑا کوئی شاندار قسم کا لائف سٹائل نہیں تھا، بلکہ یہ کس کرب سے گزر کے وہاں پہ پہنچی تھی؟ ان کے بیٹے کو عسکریت پسندوں نے قتل کر دیا، پھر وہاں پر ان کے علاقے کے اندر قحط ہوا، یہ اس قحط کے عالم کے اندر وہاں سے کئی 100 میلز پیدل چلتے چلتے یہ یہاں پہ آ کے یہ لوگ آباد ہوئے، اور یہاں پر بھی ان کی زبان پہ گلہ نہیں ہے، ان کی زبان پہ زندگی سے مایوسی کا تصور نہیں ہے، اور رب تعالیٰ سے کوئی گلہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا پھر یہ نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں کسی نے کوئی سایہ کرا دیا ہے، کوئی عمل کرا دیا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ شاید کوئی رب تعالیٰ میرے ساتھ ناراض ہے اسی وجہ سے مجھے اس میں گزار رہا ہے، نہیں، بلکہ اس حالت کے اندر بھی وہ روزے سے ہیں، اور نفلی روزے سے ہیں، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ناظرین کرام، ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے۔ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو ہے نا، جو یہ میں 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ان کو وہ تمام میرے بھائی، وہ بہنیں، وہ بزرگ جو مختلف طرح کے اس طرح کے کرب سے گزرتے ہیں، دعائیں کرتے ہوئے، وظائف پڑھتے ہوئے، اعمال کرتے ہوئے، کوششیں کرتے ہوئے، پھر بھی ہر طرف سے راستے بند نظر آتے ہیں، اور زندگی کو ایک طرح سے وہ مایوسی کی سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک بے مزہ سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کے اندر کامیابی صرف دنیا کی کامیابی تو نہیں ہے میرے بھائی، زندگی کے اندر مزہ صرف دنیا کی کامیابی، اچھی جاب، اعلیٰ گاڑی، بلند و بالا، خوبصورت، اچھا قیمتی مکان، اچھی بیوی، بچوں کی طرف سے خوشیاں، اولاد کی طرف سے خوشیاں، صرف یہی کچھ تو کامیابی کا تصور نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت آپ کو زندگی کے اندر، دنیا کے معاملات کے اندر کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ چاہے صحت کے حوالے سے ہو، چاہے کسی عزیز کے انتقال کے حوالے سے ہو، چاہے جاب کے اندر پرابلم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آپ کے مالی امور کے اندر اچانک کسی لاس کے حوالے سے ہو، تو اس سے زندگی، اس سے جینا اور اس سے زندگی کا سفر رک تو نہیں جاتا، ختم تو نہیں ہو جاتا۔ ہماری زندگی کو سکون اور ہماری زندگی کا مزہ صرف دنیا کی چیزوں کے ساتھ تو وابستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں
کہ آپ کو دنیا کی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، آپ دنیا کے معاملات کے اندر پھنس کے رہ چکے ہیں اور ہر طرف سے آپ کو دروازے بالکل بند نظر آتے ہیں، آپ کوشش ساتھ ساتھ جاری رکھیں، مگر آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ادھر سے آپ کو کمی لگ رہی ہے نا، اس کمی کو آپ آخرت کی کامیابی کو پورا کرنے کے لیے اس طرف لگا دیں۔ بیٹھ کے بجائے مایوس ہونے کے، بجائے گلہ شکوہ کرنے کے، بجائے ہر وقت مایوسی اور زندگی کی خرابیوں اور دوسروں کے گلے اور رب تعالیٰ کے ساتھ یہ گلے شکوے کرنے کے بجائے آپ اپنی ایفرٹس، اپنی کوششیں وہ رب تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیں۔ آپ کوشش کریں، آپ اپنی نماز کے اندر اضافہ کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنی قرآن ہمارے ہاں الٹا ہوتا ہے، پریشانی میں اضافہ ہو، معاملات کے اندر پرابلمز کے اندر اضافہ ہو، شروع میں کرتے ہیں کچھ وظائف، کچھ اعمال پڑھ لیے، کچھ تسبیحات کر لی، مگر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور بس بیٹھے ہوئے ہیں مایوسی کے عالم کے اندر۔ اس طرح سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ آپ اور اپنے آپ کو صرف کر دیں، بیمار ہو چکے ہیں، مزید کوئی اتنی موومنٹ نہیں ہے، آپ کے پاس جاب اچانک ختم ہو گئی ہے، آپ کے دیگر معاملات کے اندر پریشانی ہو گئی ہے، تو آپ بیٹھ کر اپنی قرآن حکیم کی تلاوت کے اندر اضافہ کر دیں، آپ اپنی دعاؤں کو یاد کرنے کے اندر اضافہ کر دیں، آپ اپنے دین کی معلومات کے اندر اضافہ کر لیں، آپ اپنی نماز کے اندر، اپنے نوافل کے اندر کثرت شروع کر دیں۔ آپ خود دکھ میں کسی دوسرے کو آسانی پہنچا سکتے ہیں، اس کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے، کسی کی جا کے مدد کر سکتے ہیں، یا کسی کی مالی طور پہ مدد کر سکتے ہیں، یا پھر کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لا سکتے ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو چھپا کے تو بھی کوشش کریں۔ آپ جب ان کاموں کے اندر پڑیں گے نا، آپ کی یہ زندگی کی تلخیاں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن ان کی کرواہٹ کے اندر کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ کب ختم ہوں گی، وہ کیا ہوگا، وہ میرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے، وہ میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو رب کی رضا ہے نا۔ اور یاد رکھیے دوسری چیز، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب آپ کو بھولا تو نہیں ہے، اسے آپ کے آنسوں بھی یاد ہیں، اسے آپ کے آنسوں کی بھی خبر ہے، اسے آپ کی دعاؤں کی بھی خبر ہے، اسے آپ کا رات کو رونا بھی بخوبی واقف ہے، وہ آپ کے راتوں کے اندر اٹھ کر رونے سے بھی واقف ہے، وہ آپ کی بے چینی سے بھی واقف ہے، وہ آپ کے آنسوں سے بھی واقف ہے، وہ آپ کے دکھوں سے بھی واقف ہے، وہ آپ کی تکالیف سے بھی واقف ہے۔ اسے معلوم ہے آپ کی جاب چھوٹ چکی ہے، اسے معلوم ہے آپ کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اسے معلوم ہے کہ آپ کا خاوند، آپ کی بیوی آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، اسے معلوم ہے کہ آپ کا بہت ہی عزیز ترین بندہ بندی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اسے معلوم ہے آپ کتنی بڑی تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب بھولا تو نہیں ہے، لیکن اگر ابھی دروازے نہیں کھل رہے تو یہ اس کی حکمت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں کے اندر پھینکا گیا تھا، وہ اسے اس وقت بھی خبر تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازاروں کے اندر بھیجا جا رہا تھا، وہ اس وقت بھی اپنے بندے یوسف علیہ السلام کو بھولا تو نہیں تھا، مگر اس کرب کے اندر گزرتے ہوئے، اس تکلیف کے اندر گزرتے ہوئے، ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے کتنے سال بیتتے چلے گئے، مگر بالآخر اللہ رب العزت نے انہیں تخت مصر تک پہنچایا۔ لیکن یہ جو درمیان کا معاملہ ہے، یہ جو درمیان کا سفر ہے، انسان اس میں یہ کہنا شروع کر دے کہ میں تو لگتا ہے اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو کے رہ جاؤں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ تو مجھے بھول چکا ہے، اس کی تو میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، میرے لیے تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے۔ نہیں، آپ اپنے لیے خود بخود مشکلات اس کو مزید انکریز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اس کے بجائے ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کا رب آپ کے دکھوں کو بھی نہیں بھولا، اور جو آپ کو دکھ پہنچا رہا ہے اس ظالم کو بھی نہیں بھولا۔ وہ اپنے ظلم کا بدلہ پائے گا، آپ اپنے صبر کا بدلہ پائیں گے۔ آپ اس پریشانی کے اندر، آپ اس تکلیف کے اندر، آپ اس دکھ کے اندر بے چین نہ ہوں، آپ اس کرب میں نہ رہیں کہ یہ ختم کیسے ہوگا۔ یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ آپ اس تکلیف کے اندر، آپ اس دکھ کے اندر، آپ اس دنیا کی ناکامی کے اندر اپنی آخرت کی کامیابی کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے کوشش کے اندر اضافہ کر دیں، اپنی عبادات کے اندر اضافے کے ساتھ، اپنے ذکر و فکر کے اضافے کے ساتھ، قرآن حکیم کی تلاوت کے اضافے کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کے ساتھ کسی دکھ کے اندر مبتلا کے دکھ کو آسان کر دیں، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر دیں۔ پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کی کامیابی نہیں ہے کہ اگر دنیا کی مشکلات آ گئیں تو آپ بالکل مایوس ہو گئے، بلکہ
دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کا مزہ، زندگی کا سکون وہ آخرت کی کامیابیوں کے ساتھ ہے. کیونکہ جب زندگی کا مقصد اور مزہ صرف دنیا کی کامیابی کے ساتھ ہو جاتا ہے نا ناظرین کرام، تو آپ کو معلوم ہے پھر انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہو پاتا. آج آپ 2000 کما رہے ہیں، کل آج آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر مجھے 5 مل جاتا ہے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا. آپ کو 5 ملے گا، آپ پھر بھی مطمئن نہیں ہوں گے. پھر آپ کی خواہش ہوگی اب 10 ہونا تو پھر مزہ آئے گا. پھر 10 ہو گئے، پھر 20، پھر آپ، میں کہتا ہوں آپ کے پرائیویٹ جیٹس ہو جائیں، آپ دنیا کے بہترین سے بہترین بزنسز کے مالک بن جائیں. اگر آپ کو صرف اور صرف زندگی کے اندر سکون اور مزہ دینے والی چیز وہ مالی کامیابیاں ہیں، دنیا کی کامیابیاں ہیں، تو پھر تو یہ سفر کہیں بھی نہیں رکنے والا. پھر تو آپ وہی بے چینی کے اندر ساری زندگی گزاریں گے. ہاں، چیزوں کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، کامیابی کے لیے ساری اپنی توانائیاں صرف کر دیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی طرف ساتھ توجہ رکھیں. کیونکہ اگر آپ صرف اسی کو مقصد بنائیں گے تو پھر ایک چھوٹا سا جھٹکا آپ کو یہ احساس دلاتا چلا جائے گا کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے. You don't want to live anymore. Why? آپ اپنی زندگی کو دنیا کی کامیابی ناکامی کے ترازو میں مت تولا کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جس بھی حال کے اندر ہیں آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اس میں کتنا بہتر ہو رہا ہے. دوسری چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا رب آپ کو بھولا نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ یاد رکھیں کہ آپ کا رب علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ رب تعالیٰ وہ اس قدر قدرتوں کا مالک ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیتا ہے. آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جب وہ چاہے تو وہ آگ گلزار بن جاتی ہے. وہ رب تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ ہے اور یقین یہ ہے کہ جب آپ فرعون کے لاؤ لشکر سے بچ کے نکلتے ہیں، اپنی قوم کو لے کے رات کے تاریکی کے اندر نکلتے ہیں، تو بالکل سمندر کے کنارے پہ جا پہنچتے ہیں. اب جب سمندر کے کنارے پہ پہنچے، پیچھے سے فرعون کا لاؤ لشکر بھی آ گیا، تو قوم نے کہا قالوا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو مارے گئے. سامنے جاتے ہیں تو سمندر اس کی طغیانی ہمیں بہا کے لے جائے گی، اور پیچھے مڑتے ہیں تو فرعون اور اس کا لاؤ لشکر ہمیں مٹا کے رکھ دے گا. کبھی آپ بھی شاید اسی سے ملتی جلتی کیفیت کے اندر کبھی رہے ہوں کہ ایسی تکلیف ہے، ایسی بیماری ہے، ایسی پریشانی ہے کہ اب کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا. اس وقت آپ کا یقین کیا ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین. نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا رب کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا. آپ ہمیشہ اپنی بیماری جو کہ ڈاکٹرز کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی صحت کی امید نہیں ہے، آپ کہیں میں آپ کو ایک اور رپورٹ بتا رہا ہوں، وہ رپورٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس کے اندر بہتری ہو جائے گی. آپ خود کو وہ رپورٹ بتائیں، آپ کہیں کہ میرا رب وہ علی کل شیء قدیر ہے، شافی الامراض میرا رب ہے. آپ کی جاب ختم ہو گئی ہے، آپ کو اللہ رب العزت اس سے بہتر، کیونکہ رازق رب کی ذات ہے، کوئی بندہ آپ کے رزق کا مالک نہیں ہے. آپ کو اولاد کی طرف سے نافرمانی کی پریشانی ہے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ بہتر ہو جائیں گے. آپ اپنے رب سے مایوس نہ ہوں، آپ اپنی اولاد سے بھی مایوس نہ ہوں، اور بے چینی پریشانی کا شکار نہ رہیں، بلکہ رب تعالیٰ انشاءاللہ اس کے اندر بھی آسانی. صرف یہی 3 بنیادی چیزیں اپنے دل کے اندر بٹھا لیں، آپ کی زندگی کا مزہ، زندگی کی کامیابی، زندگی کا حسن وہ صرف دنیا کے ساتھ وابستہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آخرت کی کامیابی کو بھی ملحوظ رکھیں. دوسری چیز یاد رکھیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھولا نہیں، وہ آپ کے دکھوں سے بھی واقف ہے، اور وہ آپ کو دکھوں سے نکالنے کے تمام تر ذرائع بھی جانتا ہے کہ آپ کا رب علی کل شیء قدیر ہے. ان تینوں چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. پریشانی، تکلیفیں ایسا نہیں کہ ختم ہو جائیں گی یا پھر کبھی زندگی کے اندر آئیں گی نہیں، لیکن جتنی بڑی سے بڑی بھی پریشانی، تکلیف آ جائے، یہ 3 چیزیں آپ کے ساتھ ہوں تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی آپ مطمئن رہیں گے.